अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। दुरैद और हदीद दो भाई थे। इनके वालिदैन की वफ़ात एक एक्सीडेंट में हो गई थी। इनके बाद दुरैद गांव का सरदार बना और अपने भाई हदीद को संभाला, इसको पढ़ाया भी और वो खुद भी पढ़ना चाहता था, मगर गांव की जिम्मेदारी की वजह से पढ़ ना सका। दुरैद साहब बड़े थे और इनकी शादी इनकी कज़न ज़ारा से हुई और शादी के 1 साल बाद इनके यहाँ बेटा हुआ जिसका नाम हदीद ने हाशिम दुरैद बख्त रखा। हाशिम जब 2 साल का हुआ तो हदीद साहब ने अपनी पसंद की शादी रमना बेगम से कर ली। इनकी शादी के 2 साल बाद अरकम पैदा हुआ। हाशिम अरकम से बेहद प्यार करता था और इसके साथ ही सोता और खेलता था और यूं ही वक्त गुजरता चला गया। लेकिन जब हाशिम 6 साल का हुआ तो एक रात ज़ारा बेगम सोई तो फिर कभी उठ ना सकें। ये सबके लिए ही बहुत सदमे की बात थी और अपनी माँ की वफ़ात के बाद हाशिम बहुत ही खामोश रहने लगा था। आज इतवार का दिन था तो एनी सहर बेगम से छुट्टी लेकर हादी से मिलने जा रही थी। वो हर 2 हफ्तों के बाद इससे मिलने जाती थी। इसने अपना मुंह धोया और नकाब करके घर से निकली, जबकि अपना मेकअप बैग में रखना ना भूली थी। इसने शुक्र अदा किया था कि शाहज़ैन इस वक्त घर ना था, वरना मजबूरन इसे मेकअप करके जाना पड़ता। वो हादी से मिलने हॉस्टल गई और हादी को अपने साथ लिया। फिर करीबी पार्क चले गई। वहाँ एक बेंच पर हादी को साथ लिए बैठी उसका माथा चूम कर बोली, हादी, स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें, या कोई लड़का तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं एनी आपी, वो सब तो मेरे दोस्त बन गए हैं। आपको पता है वो मेरी क्लास में ही हैं और हॉस्टल में भी मेरे साथ हैं। बस आपकी याद आती है आपी, हादी ने जवाब दिया और आखिर में उदासी से बोला, बस थोड़े दिन, फिर हम जल्दी से दोबारा साथ होंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकती ना। मैं आपकी टीचर से बात करूँगी कि वो मुझसे आपकी फ़ोन पे बात करवा दिया करें। एनी से अपने साथ लगाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन आप रोज़ बात किया करेंगी ना? हादी ने खुश होते हुए एक उम्मीद से पूछा। हाँ बिल्कुल, रोज़ किया करूँगी। और छोड़ो ये सब बातें, आओ हम चल कर लंच करते हैं। एनी हादी को अपने साथ लेकर खड़ी होती हुई बोली। करीब ही एक सस्ते से रेस्टोरेंट की तरफ हादी को लेकर चल दी। एनी और हादी ने जब लंच कर लिया तो एनी इसे साथ लिए रेस्टोरेंट से निकल गई, जबकि 2 आँखों ने दूर तक इसका पीछा किया था। शाहज़ैन अपने आवारा दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा था, जबकि इनका एक दोस्त एक दुकान से सिगरेट का पैकेट लेने गया था। शाहज़ैन जो खिड़की की तरफ बैठा था, शीशे से बाहर इसकी अचानक नज़र सामने छोटे से रेस्टोरेंट से निकलती एनी पर पड़ी। एनी ने चूंकि सिर्फ दुपट्टा लिया हुआ था और उसका रुख भी इनकी गाड़ी ही की तरफ था, तो शाहज़ैन ने इसे गौर से देखा तो इसे कहीं देखी हुई मालूम हुई, मगर कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा था। तब तक इसका दोस्त वापस आकर गाड़ी में बैठ चुका था और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, मगर वो एनी का चेहरा याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि इसने उसे कहाँ देखा है। अपने दोस्त अली की बात सुनकर इसकी सोचों का सिलसिला टूटा तो वो अपने दोस्तों से बातें करने लगा। एनी हादी को छोड़कर अम्मा जन्नत से मिलने गई और इन सब से मिलकर इसने इनके घर में ही मेकअप किया और दोबारा वापस चले गई। वो घर में दाखिल होकर जल्दी से एनेक्सी में गई और वहाँ जाकर जल्दी से शावर लिया और अपना हुलिया ठीक करके घर के अंदर काम करने लगी, जहाँ सहर बेगम ने इसके लिए सारे घर के कपड़े धुलवाने के लिए रखे थे। एनी अपना काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में गई थी। इसे काम करते हुए शाम हो गई थी। वो रज़िया के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना रख रही थी जब शाहज़ैन घर में सीटी बजाते हुए दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे जाते देख एनी ने पुरसकून सी सांस खारिज की और जल्दी ही अपने हाथ चलाने लगी। शाहज़ैन टेबल पर आकर शफक के साथ बैठा ही था कि तैमूर साहब तंजिया बोले, टाइम मिल के आपको घर में मौजूद रहने का बरखुरदार। डैड, कम से कम खाना तो मुझे सुकून से खा लेने दें, बाद में बात करेंगे। हाँ ज़रूर खाओ, मैंने कौन सा तुम्हारा हाथ थामा हुआ है जो तुम खाना नहीं खा सकते। तैमूर साहब की बात सुनकर इसने एक नज़र सहर बेगम को देखा तो सहर बेगम तैमूर साहब को बोली, तैमूर साहब आप बाद में बात कर लीजिएगा, फ़िलहाल इसे खाना खाने दें। तैमूर साहब ने इनकी बात सुनकर एक ओसीली नज़र इन पर डाली जो अपने बेटे को सुधारने के बजाय बिगाड़ रही थी और गुस्से से धाड़े, क्या बाद में बात करूँ इससे? घर में ये मौजूद नहीं होता, अभी मिला है तो अभी ना बोलूँ ना। आपका ये नवाबज़दा यूनिवर्सिटी पास होकर भी अपने आवारा दोस्तों के साथ फिरता रहता है, जबकि मेरे सारे दोस्तों के बेटे अब बिज़नेस संभाल रहे हैं। एक मेरी औलाद ही नालायक और नकम्मी है जो मेरी मदद करने के बजाय अय्याशियाँ कर रही है। ये मेरी ज़िंदगी है डैड,
میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو اتنا ہی دوسرے لوگوں کے بیٹوں سے پیار ہے تو انہیں لے آئیں۔ شاہزین بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ تیمور صاحب نے ایک ناگوار نظر شاہزین کی پشت پر ڈالی۔ وہ بھی اپنے کمرے کی جانب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سب کے دوران شفق خاموش رہی تھی۔ وہ خود شاہزین کی عادتیں پسند نہیں کرتی تھی اور تیمور صاحب کی باتوں سے متفق تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ سحر بیگم رضیہ کو برتن سمیٹنے کا کہتے ہوئے خود بھی کمرے کی جانب چل دیں۔ شاہزین نے اپنے کمرے میں آ کر غصہ کم کرنے کے لیے سگریٹ سلگایا اور بالکنی میں جا کر پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اینی انیکسی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ جب اسے دوپہر والی لڑکی یاد آئی، اس کے ذہن میں اچانک ایک جھماکہ ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس لڑکی نے اسے 4 مہینے پہلے تھپڑ مارا تھا۔ وہ جب بھی اینی کو دیکھتا تھا تو وہ اسے پہلے کہیں دیکھی ہوئی لگتی تھی، مگر اس نے جب دونوں کا موازنہ کیا تو اس لڑکی اور اینی میں صرف رنگ کا فرق لگا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اینی کے بارے میں پتہ کرانے کا سوچا۔ زارا بیگم کی وفات کے 1 سال کے بعد حدید صاحب اور رمنا بیگم کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام انہوں نے الشپا رکھا۔ الشپا کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد رمنا بیگم کی بیوہ بہن ردا اپنی چند ماہ کی بیٹی نورالعین کے ساتھ حویلی میں رہنے آئی تو ہاشم ان کے ساتھ اٹیچ ہونے لگا اور ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہونے لگا اور اب وہ دوبارہ سے ارکم کے ساتھ بھی گھلنے ملنے لگا تھا۔ ہاشم کی ردا بیگم کو لے کر پسندیدگی دیکھتے ہوئے حدید صاحب نے درید صاحب کو ردا بیگم سے شادی کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے ردا بیگم سے شادی کر لی۔ وہ ہاشم کو اپنے بیٹے کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ ہاشم 9 سال کا تھا جب ردا بیگم اور درید صاحب کی شادی ہوئی۔ ہاشم نورالعین کو اپنی بہنوں کی طرح جاننے لگا تھا اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ 6 سال بعد ردا بیگم اور درید بخت کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے حیدر رکھا۔ جب ہاشم 18 سال کا ہوا تو درید صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ ہاشم جب 22 سال کا ہوا تو ہاشم سے ملنے شہر آتے ہوئے درید صاحب اور ردا بیگم جس گاڑی میں آ رہے تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئی اور دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت حیدر صرف 7 سال کا تھا جبکہ نورالعین 13 سال کی تھی۔ ہاشم بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جب بیڈ کی دوسری طرف ہمنا بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے ہاشم سے بولی، ہاشم کیا مجھ سے ناراض ہو تم؟ نہیں، تم ایسا کیوں لگا؟ اس کی بات سن کر ہاشم نے جب پوچھا تو یہ نظریں ہنوز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، بات بھی نہیں صحیح سے کر رہے اور جب سے آئے ہو لیپ ٹاپ پہ لگے ہو، میری بات بھی نہیں سن رہے۔ وہ ہاشم کی طرف اپنا رخ موڑتے ہوئے معصومیت سے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آج کل کام کا سٹریس آتا ہے، ٹائم نہیں مل رہا اور ابھی ایک ای میل بھی چیک کر رہا تھا۔ ہاشم اس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ وہ اس کے گال پر پوسا دیتے ہوئے بولی، تم سو جاؤ، ابھی مجھے کچھ اور کام ہے، میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ ہاشم ہمنا کو بولتا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ہاشم نے میز پر اپنا لیپ ٹاپ رکھا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری جانب سے آواز گونجی، سر میں پچھلے 1 ہفتے سے میم کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ کس سے ملی اور کہاں گئی، سب کی رپورٹ میں نے تیار کر لی ہے، آپ چاہیں تو صبح آپ کے آفس میں آ کر دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم صبح مجھے ملنے آفس آ جانا اور اپنا نام میری سیکرٹری کو بتانا، میں اسے تمہارا بتا دوں گا، وہ تمہیں مجھ سے ملنے دے گی۔ ہاشم نے اس کی بات سن کر کہا اور فون بند کر کے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا اور سگریٹ سلگاتے ہوئے دوبارہ اپنا کام کرنے لگا۔ علی، کل کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بناؤ، میں گھر میں رہ رہ کر بور ہو چکی ہوں، کیوں نہ ہم کل شاپنگ پر چلیں؟ شفق الشپا کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، آئیڈیا تو اچھا ہے تمہارا، لیکن بھائی سے پوچھنا پڑے گا۔ الشپا نے جواب دیا تو شفق کے سامنے مغرور سے ارکم کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس سے دوسری ملاقات الشپا نے کروائی تھی جس دن ان کا لیکچر فری تھا، تب ارکم علی سے بات کرنے آیا تھا۔ جب شفق کو پتہ چلا کہ وہ الشپا کا بھائی ہے تو پہلی ملاقات ارکم کے ساتھ یاد کر کے شرمندگی محسوس ہوئی، مگر جب اسے خود کو اگنور کرتے دیکھا تو پھر اس نے بھی دوبارہ اسے نہیں بلایا تھا اور ساری شرمندگی بھی وہ بھول گئی تھی۔ تمہارا وہ سڑو بھائی ہمیں کبھی بھی نہیں جانے دے گا، علی یہ تم مجھ سے لکھوا لو، شفق پانی پیتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر الشپا نے مصنوعی گوری سے نوازا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ شفق ارکم کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور اس کی وجہ شفق نے اسے اپنی پہلی ملاقات ارکم کے ساتھ بیان کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں شیفی، بس تھوڑا سا سیریس رہتے ہیں، ویسے ہیں بہت اچھے، الشپا نے شفق سے کہا تو اس نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، ہاں جانتی ہوں تمہارے بھائی بہت اچھے ہیں، لوگوں کی مشکل میں مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شفق نے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود بوتل سے پانی کا گھونٹ منہ میں بھرا،
کہ اپنے پیچھے کسی کے گلا کھنگارنے پر مڑی اور ارکم کو دیکھتے ہی اس کے منہ میں موجود پانی فوارے کی صورت میں ارکم کی شرٹ اور گردن پر گرا۔ لمبا قد ہونے کی وجہ سے ارکم کا منہ بچ گیا۔ ارکم میں اپنی گیلی شرٹ اور گردن پر پانی کے چھینٹے محسوس کر کے اسے خون خوار نظروں سے گھورا، جبکہ عالی یہ سب دیکھ کر کہکا لگا اٹھی۔ شفق خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے الٹا اسی پر الزام ڈالتے ہوئے گویا ہوئی، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو کسی کے پیچھے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا آپ پیچھے کھڑے ہیں، ورنہ میں پانی پی کر مڑ جاتی۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے ارد گرد ایک چار دیواری بنوا کر پھیرا کرو تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ کبھی تمہارے قدم لڑکھڑاتے ہیں تو کبھی تمہارا منہ لیک ہو رہا ہوتا ہے۔ گھر جا کر ایک دفعہ اپنی مرمت کروا لینا۔ ارکم اس کی بکواس باتیں سن کر بولا، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی مرمت کروائیں، آپ کے دماغ کے نٹ بورڈ سب ڈھیلے ہیں اور اپنے منہ کے بھی، جب دیکھو سڑے ہوئے کریلے جیسے۔ شفق اس کی بات سن کر اپنا منہ بگاڑتے ہوئے بولی، تمہیں بڑا پتا ہے، تمہارے منہ سے تو جیسے پھول چڑھتے ہیں، سڑی ہوئی مرچی کہیں کی، اور آئندہ میرے ساتھ تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عالی، میرا آخری لیکچر فری ہے، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جانا۔ ارکم پہلے غصے سے شفق اور پھر عالی سے بولا، جو اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہوئی پڑی تھی۔ الشبا نے ارکم کی بات سن کر اپنا سر ہلایا تو ارکم فوراً سے اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ تمہارا سڑا ہوا بھائی مجھے سڑی ہوئی مرچ پل کر گیا ہے، شفق عالی کی طرف اپنا رخ کر کے غصے سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر عالی جو کب سے اپنی ہنسی روک رہی تھی ایک بار پھر سے ہنسنا شروع ہو گئی۔ مجھ سے بات مت کرنا عالی، جا رہی ہوں میں، شفق نے اسے ہنستا ہوا دیکھ کر دھمکی دی۔ اچھا سوری، ویسے تم دونوں کی لڑائی دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آیا، اور میں تم سے کل بات کروں گی، بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اور تم سڑی ہوئی نہیں میٹھی مرچ ہو میری۔ عالی شفق کو گلے لگا کر جلدی سے بولی اور دور جاتے ہوئے آخری بات شفق کو جھنجھلا کر بولی۔ اپنے ڈرائیور کو آتا دیکھ کر وہ بھی گاڑی کی جانب بڑھ گئی اور اپنے دل میں ارکم کو برا بھلا کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہزین اپنے کمرے میں موجود تھا جب رضیہ اس کے کمرے میں ناشتہ لے کر داخل ہوئی۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر رضیہ جانے لگی تو شاہزین اسے روکتے ہوئے پوچھنے لگا، رضیہ، کل کا یہ نورالعین کی چھٹی تھی؟ جی سر، وہ اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی، رضیہ نے شاہزین کو جواب دیا۔ اچھا، اس کا بھائی بھی ہے، کہاں رہتا ہے وہ؟ شاہزین نے اس کا جواب سن کر پوچھا تو رضیہ نے اس کو مشکوک نظر سے دیکھا۔ شاہزین نے چند روپے اس کی طرف بڑھائے، جسے پکڑتے ہوئے رضیہ فوراً سے بولی، اس کا چھوٹا بھائی ہاسٹل میں رہتا ہے سر، ہر 2 ہفتے بعد اس سے ملنے جاتی ہے۔ شاہزین نے اس کی جواب سن کر مزید پوچھا، کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ نہیں سر، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹا بھائی ہی ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، رضیہ نے جواب دیا تو شاہزین نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ رضیہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہزین سگریٹ سلگاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا اور نورالعین کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی تھی، جو اس کا رنگ تھا، جو اسے بھی دیکھنا باقی تھا۔ ہاشم اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد حویلی واپس آیا تو نورالعین اور حیدر کو ضد کر کے واپس اپنے ساتھ شہر والے گھر میں لے گیا۔ وہ ان دونوں کو بے حد چاہتا تھا اور اب انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے چچا تو نورالعین اور حیدر کو اپنے ساتھ حویلی میں ہی رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق رمنا بیگم ان دونوں کی اچھی تربیت کر سکتی تھیں، جبکہ ہاشم کے پاس اتنا وقت نہ تھا کیونکہ اس نے اپنا بزنس نیا شروع کیا تھا۔ ہاشم خود غرض ہو کر اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے نورالعین اور حیدر کو اپنے ساتھ لے کر شہر چلا گیا، جبکہ وہاں جا کر تو اس کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ ارکم اور الشبا بھی عینی اور حیدر کے جانے کے بعد اداس ہو گئے تھے، مگر وہ بھی کیا کر سکتے تھے، اور تب الشبا دل ہی دل میں ہاشم کی پرسنالٹی سے مروب تھی۔ شاید محبت کی پہلی کومپل اس کی دل کی سرزمین پر اگنے والی تھی۔ ہاشم کی دوستی احمر زمان سے یونیورسٹی میں آ کر ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جگری یار تھے۔ احمر ہاشم کے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتا تھا۔ نورالعین نے جب ہاشم کو حیدر اور خود پر توجہ دیتے نہ دیکھا تو وہ حیدر کو اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ اس کا ہر کام خود کیا کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی جان تھے۔ ہاشم ان سے صرف ڈنر پر یا پھر ناشتے پر ہی بات کرتا تھا، وہ بھی اگر کبھی گھر ہوتا تو۔ اس کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن نورالعین نے ہاشم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاشم اس وقت اپنے کمرے میں تھا جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، عینی ہاشم کے پاس جا کر بولی، جو بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہاشم نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا بات کرنی ہے عینی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں بچے؟ جی بھائی، سب ٹھیک ہے۔ وہ نہیں، حیدر اور میں واپس حویلی جانا چاہتے ہیں، ہمارا یہاں دل نہیں لگتا۔ ہاشم غصے سے بولا، کبھی بھی نہیں، اب تم لوگ میرے ساتھ یہیں رہو گے اور تم لوگوں کو یہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوئی تو واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ بھائی، جو چیزیں ہمیں یہاں ملتی ہیں وہ حویلی میں بھی مل جایا کرتی ہیں، مگر بعض چیزوں کی نہیں، محبت اور توجہ کی ہوتی ہے۔
जो हमें हवेली में मिलती है। आपके पास तो हमारे साथ गुजारने के लिए टाइम ही नहीं है, यहाँ तक कि डिनर भी आप अक्सर बाहर ही कर आते हैं। नूरुलैन की ये बात सुनकर हाशिम का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वह इससे कहने लगा, बच्चे मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इसी वजह से आप दोनों के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ वक्त गुजारूंगा और मॉम डैड के जाने के बाद मैं तुम दोनों को खुद से दूर नहीं करना चाहता। बच्चे इस वजह से मुझे एक मौका दो, तुम लोगों को मुझसे बिल्कुल भी कोई शिकायत ना होगी अब। हाशिम की बात सुनकर एनी बोली, ठीक है भाई। इसके बाद हाशिम, एनी और हैदर साथ में वक्त गुजारने लगे। वो इनका हर तरह से ख्याल रखता था। डिनर के बाद शहज़ैन ने एनी को अपने कमरे में मौजूद पानी का जग भर कर लाने का कहा और अपने कमरे में जाकर इसका इंतज़ार करने लगा। एनी पानी का जग इसके कमरे में रखने आई और जग को उसकी जगह पर रखने लगी कि शहज़ैन ने आगे बढ़कर इससे जग पकड़ते हुए इसका हाथ पर हल्का सा पानी गिराया तो एनी अपने हाथ पर पानी गिरते हुए महसूस करके बुखला गई और जल्दी ही अपना हाथ दुपट्टे के पीछे कर लिया, जबकि शहज़ैन की तेज़ नज़रों ने इसके हाथ की रंगत को वैसे ही देखा, मगर इसका घबराना वो साफ महसूस कर चुका था, जिससे इसको कुछ गड़बड़ लगी, मगर इसने जाहिर करवाया कि जैसे गलती से पानी गिरा हो। एनी इसकी बात सुने बगैर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। इसने शुक्र अदा किया कि वो वाटर प्रूफ फाउंडेशन इस्तेमाल करती थी, वरना आज इसका राज शहज़ैन को पता चल जाना था। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा था जब एक शख्स इसके ऑफिस में दाखिल हुआ और हाशिम के इशारे पर इसके सामने बैठते हुए एक फ़ाइल इसने हाशिम की तरफ पढ़ाई। इसमें मौजूद हमना की मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के साथ ली गई तस्वीर थी। एक तस्वीर पर तो इसका खून ही खौल उठा, जिसमें हमना तंग सा लिबास पहने क्लब में मौजूद थी। एक तस्वीर में वो शाहजेब के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, एक तस्वीर इसकी अपनी दोस्तों के साथ थी और ऐसी कई बहुत सी तस्वीर इस फाइल में मौजूद थी। हाशिम ने फाइल बंद करके अपने सामने बैठे शख्स को देखा और चेक लिखकर इसे दे दिया और इसे मजीद हमना पर नज़र रखने का कहकर इसे जाने का इशारा किया। वो अपनी कुर्सी को मोड़ते हुए सिगरेट सुलगाकर हमना के बारे में सोचने लगा। वो जब उससे पहली बार मिला था तो वो इसे बेहद मासूम लगी थी, मगर अब इसे एहसास हो रहा था कि वो इसके सामने कुछ और है और उसका असल चेहरा कुछ और ही है। इसे सिगरेट का कश लेते हुए अपनी आंखें बंद की तो इसे नूरुलैन और हादी का मासूम चेहरा दिखा और इनकी आवाज़ें इसके कानों में गूंजने लगीं। भाई प्लीज़ हमें घर से मत निकालें, भाई हम कहाँ जाएंगे, भाई मैंने ऐसा नहीं किया, भाई हैदर को रख लें अपने साथ, मैं चली जाऊंगी, भाई आप ही ने कुछ नहीं किया। इसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से मेज़ पर मौजूद चीज़ें हाथ मारकर नीचे गिरा दी। वो इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? हमना की बात पर अंधा यकीन करके इसने अपने ही बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। अब इतने महीनों बाद इसे एहसास हो रहा था कि इसने अपने ही बहन भाई को घर से निकाल दिया। कि आखिर क्यों, किसकी बातों में आकर? वो इतना बच्चा तो ना था कि सच और झूठ का उससे पता ही ना लग सका। वो इस तरह किसी कैफियत में कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों की खाक छानने लगा। अलिशबा और शफक इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग कम और आवारा गर्दी वो दोनों ज़्यादा कर रही थी। शफक ने आली को कुछ नए डिज़ाइन के कपड़े लेकर दिए, जबकि खुद के लिए इसने जीन्स और शर्ट्स खरीदी। अब वो दोनों थक कर भूख से निढाल हो रही थी और कुछ खाने के लिए पिज़्ज़ा शॉप में गईं। चूँकि आली को अरकम ने इसी जगह में मिलना था तो वो दोनों पिज़्ज़ा खाकर आराम से बैठी अब आइसक्रीम खा रही थीं। जब अरकम इन्हें ढूंढते हुए इनके साथ आ बैठा और आली से पूछने लगा, आली अगर शॉपिंग कर ली है तो चलें, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हाँ भाई कर लिया है, बस ये आइसक्रीम खा लूँ फिर चलते हैं, अलिशबा ने मुंह में आइसक्रीम डालते हुए कहा, जबकि अरकम के आने से शफक खामोश ही बैठी थी। वैसे भी वो अरकम से बात करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। आली थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे ड्राइवर ने कुछ लेट आना है, इसने रास्ते में डैड की कोई मेडिसिन लेनी है। शफक ने अलिशबा से कहा तो आली झट से बोली, तुम फिक्र मत करो, भाई और मैं तुम्हें घर छोड़ देते हैं। क्यों भाई, आप छोड़ देंगे ना? हम छोड़ दूंगा, लेकिन फिर थोड़ा जल्दी करो। अरकम अपने मोबाइल पर मैसेज लिखते हुए बोला, लेकिन तुम लोगों को देर हो जाएगी, तुम चली जाओ, मैं इंतज़ार कर लूँगी। शफक अलिशबा की तरफ देखते हुए बोली। तो जवाब अरकम की तरफ से आया, जब मैंने कह दिया कि मैं छोड़ दूंगा तो फिर इतने नखरे करने की क्या ज़रूरत है? आली मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी दोस्त के नखरे ख़त्म हो जाएं तो इसे लेकर आ जाना। अरकम अपनी कुर्सी से उठता हुआ बोला। शफक ने इसकी बात सुनकर इसे जाते हुए देखकर एक घूरी से नवाजा और कुछ सोचते हुए बोली, आली चलो, मैं तुम लोगों के साथ ही चली जाऊंगी, आखिर को तुम्हारे भाई को भी अभी नखरे दिखाने हैं। आली ने इसकी बात सुनकर नासमझी से इसकी तरफ देखा तो शफक ने इसे चलने का इशारा किया तो इसकी बात को नज़रअंदाज करके आली इसके पीछे पीछे चल पड़ी। चूँकि पहले अलिशबा और अरकम का घर आता था, इसी वजह से अरकम ने पहले अलिशबा को घर छोड़ने का सोचा। इसके घर में गांव के मुलाजमीन काम करते थे,
وہ سب بہت وفادار تھے، اس وجہ سے اسے الشبا کو گھر اکیلے چھوڑنے کی فکر نہ تھی۔ گھر کے سامنے آ کر ارکم نے گاڑی روکی تو الشبا شفق سے مل کر گاڑی سے نکل گئی۔ چونکہ عالی ارکم کے کہنے پر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اب عالی کے جانے کے بعد فرنٹ سیٹ خالی ہوئی تو ارکم نے شفق کو آگے آ کر بیٹھنے کا کہا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کا ڈرائیور نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ آگے آ کر بیٹھ جائے۔ وہ بھی خاموشی سے اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارکم نے اس سے دوبارہ ایڈریس پوچھا تو شفق نے اپنی شرارتی سی چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ جو ایڈریس شفق نے دیا تھا وہ ان کے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، مگر وہ یہ سوچ کر پرسکون تھا کہ اس نے وہاں ہی جانا تھا۔ شفق کے بتائے گئے ایڈریس پر ارکم نے گاڑی روکی تو شفق جلدی سے معصوم صورت بنا کر بولی، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ میرے گھر یہ تو نہیں، بلکہ یہ علاقہ بھی نہیں میرے گھر کا، یہ ایڈریس تم نہیں بتایا تھا۔ اب چلو اترو اور نکلو میری گاڑی سے باہر۔ اس کی بات سن کر ارکم نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تم نے ہی بتائی تھی، اب شرافت سے باہر نکلو اور اپنے گھر جاؤ۔ ارکم کی بات سن کر وہ تھوڑا پریشان سی ہو گئی کہ اب گھر کیسے جائے گی۔ وہ ارکم کی طرف معصومیت سے دیکھ کر بولی، میرا گھر پچھلے بلاک میں ہے، پلیز مجھے وہاں چھوڑ آئیں۔ پلیز لفظ پر خاصا زور دیتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر ارکم نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور اسے غصے سے بولا، آپ مجھے صحیح ایڈریس دو اس سے پہلے کہ میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں۔ شفق نے اس کے غصے سے بھری آواز سن کر جلدی سے اپنے گھر کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ بس اسے تنگ کرنا چاہتی تھی اور وہ کر بھی چکی تھی۔ اس کو گھر چھوڑ کر ارکم اپنے ایک دوست زریز سے ملنے گیا، جسے اس نے اینی اور حیدر کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ ارکم زریز سے ہاتھ ملا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اور اس سے اینی اور حیدر کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں ان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر کسی دارالایمان میں بھی ان کے نام و نشان نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے کسی دوست کے گھر بھی نہیں گئے اور نہ ہی کسی ہوٹل میں ان کے نام کی انٹری ہے۔ زریز بولتا ہوا رکا اور پھر کچھ مزید بولا، ارکم مجھے ڈر ہے یار کسی گینگ وغیرہ نے نہ انہیں پکڑ لیا ہو، تم جانتے ہو نا آج کل کتنا یہ کام عام ہے۔ وہ تھی بھی اکیلی حیدر کے ساتھ۔ بس میں یہ فضول باتیں سننا نہیں چاہتا، تم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھو، مجھے امید ہے تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارکم زریز کی بات سن کر ضبط سے بولا، ورنہ اس کا دل تھا کہ ہاشم کو جا کر شوٹ کر دے، جس نے ایک مرتبہ بھی انہیں گھر سے نکالتے وقت یہ نہ سوچا کہ وہ کہاں جائیں گے۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے جاننے والے لوگوں سے کہتا ہوں، جیسے ہی خبر ملے گی میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ زریز اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے دوبارہ، جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی خبر ملے مجھے فوراً بتانا۔ ارکم کرسی سے اٹھتا ہوا بولا تو زریز نے اس کا ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ ہاشم نورالعین اور حیدر کے ساتھ 3 ماہ بعد ایک چکر حویلی لگا آتا تھا۔ اس کی ملاقات وہاں الشبا اور ارکم سے ہوتی تو ان کے ساتھ بھی وہ اچھا وقت گزار لیتا تھا۔ الشبا آہستہ آہستہ ہاشم کو پسند کرنے لگی تھی اور اپنے احساسات کے بارے میں وہ اپنی ایک ڈائری میں لکھنے لگی، مگر ہاشم تو بس اسے اپنی کزن سمجھ کر تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا، جس سے وہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے تھے۔ ہاشم ایک دفعہ ایک پارٹی میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات ہمنا سے ہوئی۔ ہمنا کونے میں کھڑی تھی جب ہاشم نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا، وہ اسے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد اکثر جگہوں پہ اس کا ٹکراؤ ہمنا سے ہونے لگا، پہلے دوستی ہوئی اور اس کے بعد کب محبت ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر اس نے 6 ماہ بعد ہمنا کو شادی کے لیے پرپوز کیا اور اس نے اسی وقت یہ پرپوزل قبول کر لیا۔ ہاشم نے سب سے پہلے فون کر کے حویلی میں احد صاحب کو اس بارے میں اطلاع دی اور پھر نورالعین کو بتایا کہ وہ جلد ہی شادی کرنے لگا ہے۔ احد صاحب ہاشم کی یہ بات سن کر تھوڑا افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے الشبا کے لیے ہاشم کو ہی سوچ رکھا تھا۔ جب احد صاحب کمرے میں بیٹھے رمنا بیگم کو یہ بتا رہے تھے تو کمرے کے باہر سے گزرتی الشبا نے ساری بات سن لی۔ ان گزرے ماہ و سال میں وہ ہاشم سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اسے کیا پتا کہ وہ اس کا نصیب ہی نہ تھا۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں رہ کر بے حد روئی اور اس نے اپنی ڈائری کے آخری صفحے پر اس محبت کا اختتام لکھ کر ڈائری اپنی الماری میں موجود ایک ڈبے میں رکھ دی۔ ہاشم نے احد صاحب سے کہہ کر ہمنا کے والدین سے بات کروائی اور 2 ماہ کے اندر شادی کر لی۔ ہاشم شادی کے بعد بے حد خوش رہنے لگا اور اب اپنا زیادہ تر وقت وہ ہمنا کے ساتھ ہی گزارتا۔ نورالعین اور حیدر کو وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا، جب وقت ملتا تو ان سے بات کر لیتا، ورنہ ہاشم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ الشبا بھی ہاشم کی شادی کے بعد بہت خاموش رہنے لگی تھی، اور ایسا کیوں تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاشم کی شادی کے 1 سال بعد جب الشبا نے انٹر پاس کر لیا تو آگے پڑھائی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہی دنوں میں اس کے لیے دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے کا رشتہ آیا جو ان سب کو پسند آیا، اور الشبا کی رضامندی سے اس کی شادی عمر سے طے پا گئی۔ احد صاحب کے کہنے پر ہاشم نے نورالعین اور حیدر کو پہلے ہی گاؤں بھجوا دیا تھا
اور وہ خود شادی سے ایک دن پہلے ہمنا کے ساتھ گاؤں آیا۔ الشبا کی مہندی تھی جب رمنا بیگم نے ہمنا سے الشبا کے کمرے میں موجود الماری سے سرخ دوپٹہ لانے کا کہا، جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ہمنا نے الماری کھول کر جیسے ہی دوپٹہ نکالا تو اس کے نیچے موجود کپڑوں میں سے ایک ڈائری گری۔ اس نے ویسے ہی اٹھا کر کھولی اور پہلا صفحہ پڑھا تو اس کے تن بدن میں شرارے سے دوڑنے لگے۔ الشبا کی ہاشم کے بارے میں محبت جان کر وہ اس سے بلا شبہ زیادہ خوبصورت تھی، مگر ہمنا نے خود کو زیادہ مینٹین کیا ہوا تھا جس سے وہ خوبصورت دکھتی تھی۔ اس نے غصے میں جا کر سب کے سامنے الشبا کے کردار پر الزام لگانا شروع کیے اور اسے بد کردار اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگی۔ ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاشم ہمنا کے پاس آیا اور اس سے وجہ پوچھی تو اس نے سب کے سامنے الشبا کے سامنے اس کی ڈائری پھینکی، جبکہ ڈائری دیکھ کر ہاشم نے ایک ناگوار نظر الشبا پر ڈالی جو مہندی کی دلہن بنی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا نہ تھا۔ ہمنا اسے برا بھلا کہہ کر جب خاموش ہوئی تو دوسرے گاؤں سے شگن کی چیزیں دینے آئے لڑکے کے بھائی نے سب گھر والوں کو اطلاع دی تو انہوں نے ساتھ ہی رشتہ ختم کرنے کا کہہ دیا۔ احد صاحب نے غصے میں ہاشم اور ہمنا کو حویلی سے بے دخل کر دیا، جبکہ ساتھ ہی نورالعین اور ہاشم کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ارکم کو بھی ہاشم اور اس کی بیوی سے بے حد نفرت محسوس ہوئی۔ وہ تو موقع پر ہی ہمنا کو قتل کر دیتا جس نے اس کی بہن پر گھٹیا الزام لگائے تھے، مگر اسے احد صاحب نے روک دیا۔ اس واقعے کے بعد الشبا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شاہزین نے اپنے کمرے سے انیکسی میں اینی کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو اسے دیکھنے کے لیے انیکسی کی طرف جانے لگا۔ اس نے اینی کے کمرے کے قریب جا کر آہستہ سے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو اسے نورالعین کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑنے لگا کہ وہ اسے واش روم سے نکلتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ دھونے کے بعد اس کا اصل سفید رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ شاہزین نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تو سبز رنگ کی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اسے تنگ کرنے کا ارادہ اب اس کا پختہ ہو گیا تھا، جسے سوچ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ آہستہ سے کھڑکی سے ہٹ کر گھر کے اندر واپس چلا گیا۔ اینی کچن میں کھڑی ناشتہ کر رہی تھی جب رضیہ کچن میں داخل ہوئی اور اسے آ کر بولی، اینی، شاہزین سر کہہ رہے تھے کہ تمہیں کہوں ان کے کمرے میں کافی بنا کر دے جاؤ۔ اینی جو نوالا منہ میں ڈال رہی تھی وہ رضیہ کی بات سن کر حلق میں پھنس گیا اور وہ زور زور سے کھانسنا شروع ہو گئی۔ اینی نے جلدی سے اپنے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ جب کھانسی رکی تو رضیہ کو اپنی طرف دیکھ کر وہ خود کو سنبھال کر بولی، ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں، آپ پلیز سر کے کمرے میں دے آئیے گا۔ بالکل بھی نہیں، شاہزین سر نے کہا ہے اسے کہنا وہ خود دے کر جائے۔ رضیہ اس کی بات سن کر جھٹ سے بولی تو اینی نے گہرا سانس لے کر اپنا سر ہلا دیا اور جلدی سے ناشتہ ختم کر کے شاہزین کے لیے کافی بنانے لگی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے شاہزین کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی اور اسے نہ پا کر جلدی سے کافی میز پر رکھ کر جانے ہی لگی کہ اسے شاہزین کی آواز بالکنی سے سنائی دی، اینی مجھے کافی ادھر پکڑا جاؤ۔ وہ شاہزین کو کافی پکڑانے کے لیے بالکنی میں گئی اور اسے کافی پکڑانے کے لیے اپنا کافی والا ہاتھ آگے کیا تو شاہزین نے پہلے اینی کو ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا تو اینی کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ شاہزین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کافی کا مگ پکڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ موجود تھی۔ اینی نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دیکھا تو اپنے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ چھوڑ دیا، جس سے گرم کافی شاہزین کے چپل میں موجود پیروں پر گری اور ساتھ ہی تھوڑی کافی اینی کے پاؤں پر بھی گری۔ آہ! شاہزین نے اپنے پیروں پر کافی گرنے کی وجہ سے جلن محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ہلکی کی تو اینی نے اسے دھکا دے کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، رہتی تو تم میرے گھر میں ہی ہونا اور اب مجھ سے تم بچ کر دکھانا۔ جبکہ اپنے پیچھے شاہزین کے غصے سے بھرپور آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ شاہزین جلدی سے واش روم میں گیا اور اپنے پیروں پر پانی گرایا جو سرخ ہو چکے تھے۔ اب تو جیسے اس پر اینی کی زندگی حرام کرنا فرض ہو گیا تھا۔ الشبا بیڈ پر بیٹھی تھی، آج پھر اپنی سوچوں میں گم تھی اور گھر والوں کے سامنے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر اس واقعے کے بعد وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ جب ہاشم اس کے حق میں ایک لفظ بھی نہ بولا تو اسے اس وقت ہاشم سے محبت کرنے پر خود سے بے حد نفرت محسوس ہوئی، جو اپنی بیوی کو چپ نہ کروا سکا۔ کتنی بےزتی محسوس ہوئی تھی اس کے باپ کو، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن ایسے چپ ہوئے کہ علی سے کم ہی بات کرتے۔ وہ خود بھی کمرے میں بند رہتی تھی تاکہ اپنے باپ کی نظروں میں خود کے لیے نفرت نہ دیکھ سکے، مگر احد صاحب نے تو کبھی اس سے نفرت کی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس واقعے کے بعد علی کا سوچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ رمنا بیگم اور ارکم نے اس عرصے کے دوران اس کا بہت ساتھ دیا
اور سب سے بڑی بات، اسے کسی چیز کا تانا نہیں دیا۔ اس واقعے کے بعد اس نے اس ڈائری کا ایک صفحہ خود اپنے ہاتھوں سے چلایا تھا تاکہ ہاشم کے لیے اپنے دل میں موجود محبت کو ختم کر سکے، مگر ضروری تو نہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو جائے۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ کچی عمر میں محبت جلد ختم نہیں ہوتی، اور اس کی محبت تو تھی بھی بے لوث اور خالص۔ اینی شاہزین کے کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں آئی۔ ابھی وہ اپنے پیر کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے جلن ہو رہی تھی کہ اسے شاہزین کی آواز سنائی تھی، جس سے اس کے دل کی دھڑکن ڈر کی وجہ سے تیز ہو گئی۔ شاہزین اپنے پیروں پر پانی گرا کر اپنے کمرے سے باہر نکل کر ریلنگ پر کھڑے ہو کر نیچے والے فلور پر جھانکتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں سحر بیگم کو پکارنے لگا، موم موم۔ اس کی آواز سن کر سحر بیگم اپنے کمرے سے باہر آئیں اور شاہزین کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے شاہزین، کیوں پکار رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی وہ مہارانی اینی میرے کمرے میں کافی کا مگ گرا کر غائب ہو گئی ہے۔ آپ جانتی ہیں مجھے گندے کمرے سے سخت نفرت ہے، اسے میرا کمرہ صاف کروانے کے لیے فوراً بھیجیں۔ شاہزین کی بات سن کر سحر بیگم بولی، تو تم اسے سیدھی طرح سے بلا لیتے، مجھے بلانا ضروری تھا کیا؟ جی، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ اسے سبق سکھا کر میرے کمرے میں بھیجیں تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے۔ شاہزین کی بات سن کر سحر بیگم اینی کو آواز دینے لگی، اینی فوراً باہر آؤ۔ اینی جو کچن میں کھڑی ان کی باتیں سن کر ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ سحر بیگم کی غصے سے بھری آواز سن کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کانپتے ہوئے باہر آئی۔ ادھر آؤ، میرے سامنے کھڑی ہو۔ سحر بیگم نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ اینی جیسے ہی سحر بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی، سحر بیگم نے اسے زور سے تھپڑ مارا، جس سے اس کا دماغ ایک پل کو سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اینی نے اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھندلائی نظروں سے سحر بیگم کو دیکھا جو غصے سے بول رہی تھی، ایک کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، کیا کر کے آئی ہو شاہزین کے کمرے میں؟ اور پھر بجائے اس کا کمرہ صاف کرنے کے تم یہاں آرام فرما رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ تھپڑوں سے سرخ کروں، فوراً شاہزین کے کمرے کی صفائی کرو، جاؤ دفع ہو جاؤ اب۔ اینی ان کی بات سن کر جلدی سے صفائی کا سامان لینے چلے گئی، جبکہ شاہزین اوپر کھڑا اس کو تھپڑ پڑتے دیکھ کر نہ جانے کیوں بے چین ہو گیا تھا، جبکہ اس نے تو اسی وجہ سے سحر بیگم سے کہا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹک کر اینی کی سزا کے بارے میں سوچنے لگا۔ شاہزین نے کمرے میں آ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور لائٹر سے اسے سلگا کر بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اینی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر شاہزین کے کمرے کی طرف آ گئی اور اس کے کمرے کے سامنے کھڑے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ نوک کیا۔ اسے اندر شاہزین کی آواز سنائی دی تو وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور شاہزین کو دیکھے بغیر بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ شاہزین کی نظروں نے اس کا بالکنی تک پیچھا کیا۔ وہ سگریٹ کی کش لیتا ہوا مسلسل اینی کو گھور رہا تھا جو صفائی کر رہی تھی۔ اینی اس کی نظریں محسوس کرتی رہی اور اپنے ہاتھ جلدی جلدی چلانے لگی، جبکہ شاہزین کے ساتھ اکیلے میں سوچ کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹوٹے ہوئے مگ کے ٹکڑے اٹھا کر فرش صاف کیا اور باہر جانے لگی تو شاہزین نے اسے چپ چاپ جانے دیا، یہ سوچ کر کہ وہ بعد میں اس سے بدلہ لے گا۔